बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर नज़र में खुश आमदीद। आज बात करेंगे दो तीन बहुत अहम चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे IMF की एक नई रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें मंजरकशी की गई है कि फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर। और उसके साथ बात करेंगे हम कि PTI ने, एक तो PTI के अंदर जो है वो बर्फ पिघलने लगी है और लगे का मज़ारा नज़र आ रहा है। और साबिक सदर आरफ अलवी को जो है वो बानी PTI इमरान खान की जानब से नया टास्क दिया गया है। वो टास्क क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होने जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माली बहरान जो है वो पहले ही चलता है। सबसे पहले बल्कि इसी पे बात कर लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको पहले ही माशी चैलेंजेस और दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। अब ये चैलेंजेस जो हैं, इन चैलेंजेस में इजाफा होने जा रहा है। जहाँ तक माशी जो है वो चैलेंजेस की बात है तो उसमें हुकूमत ने जब से ये 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए और उसके बाद हुकूमत संभाली, उसके बाद इन्होंने कोशिश की और जदोजहद की, जिसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए। अगर आप देखें तो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से सऊदी अरब के वफूद का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के वफूद का सऊदी अरब जाना और बहुत सारी चीज़ों पर बात करना, नए मादे जो हैं उनके हवाले से बात करना और पहले जो प्रोजेक्ट्स शुरू हैं उनके हवाले से जायज़ा लेना, ये बहुत मुस्बत पेशरफ्त रही हैं। और इसके साथ साथ चाइना से बातचीत चल रही है। CPEC फेज़ 2 के हवाले से मामला जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम अंदरूनी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें माशी हवाले से, इसमें भी बहुत मुस्बत पेशरफ्त हमें देखने में आ रही है। और मौजूदा जो हुकूमत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, इसने जो इक़दाम उठाए हैं उसके बहुत मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप देखें खबरें, आए दिन जो है उनमें जो है वो बहुत अच्छा रुझान नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो आपको बताते चलें कि एक पॉलिसी इन्होंने ऐसी अपनाई है मौजूदा हुकूमत ने, जिसके बहुत ही जल्द से जो है वो आवाम के लिए बहुत अच्छे, बहुत बेहतर नताइज जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, सामने आ चुके हैं। और आवाम की अक्सरियत को इस हवाले से जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो है लाइव स्टॉक और दीगर गंदम की जो एक्सपोर्ट है उस पे जो है वो इन्होंने जो है वो बैन कर दिया है एक्सपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट का कहना है या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ समझ लें आप, कि गवर्नमेंट ये कहती है कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो बीफ हो, मटन हो या चिकन हो। इसमें मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि चिकन के हवाले से जो है वो जब बात हुई तो गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धमकियाँ भी दी माफिया ने। आपको पता है कि माफिया हर जगह पे मौजूद है। माफिया ने कहा जी कि आप अगर चिकन के ऊपर बैन करेंगे तो हम जो है वो चूज़ा जो है, छोटा बच्चा जो हैचरी से, अंडों से निकलता है हैचरी में, तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस पर भी बैन लगा रहे हैं और उस पर भी बैन लगा दिया। तो आज आप घरों में बैठने की बजाय आप निकलें मार्केटों में और चिकन के रेट चेक करें। जो चिकन जो है वो 900 950 रुपए का ब्रायलर मुर्गी जो मिल रही थी, तो वो अब जो है वो 315 रुपए पे आ चुकी है। और गोश्त इसी तरह सस्ता हो चुका है, जो 1300 रुपए पे चला गया था, 1400 रुपए पे चला गया था। अब जो है वो चिकन का गोश्त भी सस्ता है। इसी तरह मटन में भी रेट कम हुए हैं और बीफ में भी रेट कम हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा इकदाम रहा गवर्नमेंट का और इस पॉलिसी के तहत जो है वो आवाम को रिलीफ मिला, महंगाई में कमी वाक़या हुई है। इस पर जो है वो कम से कम आपका मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ मौजूदा हुकूमत के इस इनिशिएटिव की कि इससे जो है वो आवाम को रिलीफ मिला।
اب آتے ہیں ہم کہ آگے جو گورنمنٹ کو چیلنجز کا سامنا ہے. ڈیفینیٹلی اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی ذمہ داریاں، اتنے بڑے مسائل، اتنے بڑے چیلنجز، ان سے نپٹنا، تو اس حوالے سے جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے. کوئی بھی ہو، نون لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کے لیے آسان کام نہیں ہے. لیکن جب کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو میاں شہباز شریف نے اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف کو بھی قائل کیا اور یہ انیشیٹو لیا آگے بڑھ کر کہ پاکستان کو تو کسی نے سنبھالنا ہے، آگے چلنا ہے. اور انہوں نے وہ انیشیٹو لیا، نہ صرف انیشیٹو لیا بلکہ ایک پالیسی جو ہے وہ ایسی دی. اور اس کے بعد دوسری بہت ساری پالیسیز ہیں جس کا میں آپ کو فی الحال جو ہے وہ اتنا بتاتا چلوں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر جاری ہے، اور اس پر پاکستان کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اہم سطح پہ اور سنجیدہ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کسی نہ کسی کروٹ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ادویات میں جو ہے وہ بہت ریلیف ملے گا. اسی طرح سبزیوں میں، فروٹس میں بہت ریلیف ملے گا. یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اور قیمتیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر جا کر سدرۃ المنتہا بلکہ اب تو سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، وہ بالکل ایک دم جو ہے وہ زمین پر ہی آ جائیں گی. اس کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل زمین پر لگ جائیں گے اگر یہ ہو جاتا ہے. اس پر بات چیت چل رہی ہے. آپ کو بھی میرے ساتھ شامل ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا مجھے. IMF کی رپورٹ جو ہے اس میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کے بعد ہونے والے انتخابات کے باوجود جو ہے وہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور ساتھ ساتھ بیرونی فنانسنگ میں تاخیر کی صورت میں بینکوں پر حکومت کو قرض دینے کے دباؤ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. بے یقینی کی جو کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ظاہری بات ہے اب JUI فے بھی اناؤنس کر چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں ایک احتجاجی تحریک کے حوالے سے، اور PTI جو ہے وہ بھی احتجاجی تحریک کر رہی ہے، اور یہ دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں اور ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تو آزاد کشمیر کے اندر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں آئے دن پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں اور بہت تشویشناک صورتحال ہو چکی ہے. وہاں پہ بھی ایشو اور مسائل جو ہیں وہ یہی ہیں، مہنگائی کو لے کر عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، مظاہرین. اور یہ جو صورتحال ہے یہ آگے پاکستان میں بھی بنانے کی کوششیں اور جدوجہد جاری ہیں بعض لوگوں کی جانب سے، بعض مافیا کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جب پشتین میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس میں جو ہے وہ ایک دہشت گرد پکڑا گیا جس نے یہ اعتراف کیا کہ جماعت الاحرار، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی جو ہے BLA، یہ پاکستان میں دہشت گردی میں مصروف ہے. اور آئندہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام بنایا ہے کہ جیسے یہ احتجاجی تحریکیں سیاسی پارٹیوں کی پاکستان کے اندر شروع ہوں گی تو ان کے نیٹ ورک کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر پہنچیں گے، سوئسائڈ بمبرز اور سوئسائڈ جیکٹس وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری دہشت گردی کا جو مواد ہے، بارود ہے، اس کو یہ ان کی آڑ میں، ان کے شیلٹر میں لے کے یہ موو کریں گے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچیں گے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. سیاسی پارٹیوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنی صفوں میں جو ہے وہ سخت نگرانی کیجیے. آئینی طور پہ آپ کا حق ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، لیکن عوامی اجتماع جو ہوتا ہے، احتجاج آئینی حق کے تحت جو عوامی اجتماع ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہونا چاہیے، ملک اور قوم کو نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر آپ آئینی طور پر، حکومت بھی آپ کو آئینی طور پر روک تو نہیں سکتی اور اجازت دیتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنی صفوں میں
نظر رکھیں اور مشکوک افراد جو ایسے دہشت گرد جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب آپ یہ تحریکیں شروع کریں اور وہ آپ کی ریلیوں میں احتجاجیوں کے بھیس میں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں تک پہنچ کر اپنے ناپاک عزائم جو ہے ان میں کامیاب ہوں، تو برائے مہربانی اس حوالے سے بھی توجہ دیجیے اور اپنی پارٹیوں کے اندر اگر آپ تحریک چلا رہے ہیں، لوگوں کو عوامی اجتماع اکٹھا کر رہے ہیں اور ریلیوں اور جلسوں جلوسوں کی شکل میں آپ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں تو بے شک کریے، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن پرامن طور پر۔ اور دوسرا، اپنے اندر لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اویئر کریں کہ اپنے ساتھ چلنے والے بندے کو جو ہے وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ وہ جانتے ہوں کہ ان کے دائیں اور بائیں اور سامنے اور 2 فٹ پیچھے کے قدم پہ کون لوگ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان پہچان والے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ ہاں جی ہاں یہ JUI کے ہی ورکر ہیں، یہ PTI کے ہی ورکر ہیں۔ تو اگر وہ کسی کو نہیں جانتے تو اس کی وہ نشاندہی کریں، جانچ پڑتال کریں اور اس کے سامان کو وہ چیک کریں اور یا پھر پولیس کے حوالے کریں، متعلقہ اداروں کے حوالے کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر گورنمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی اس مقاصد کو روکیں، آپ کے اس مقصد کو روکیں، کیونکہ آپ کے مقصد کے بیچ میں، آپ کے مقصد کے اندر جو ایک گھس رہے ہیں دہشت گرد، اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ کو اگر آئینی طور پر حق ہے تو حکومت کو بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ آئینی طور پر حق ہے کہ وہ پاکستان کے خطے میں جہاں پہ بھی پاکستانی بیٹھے ہیں، شہر میں بیٹھے ہیں، گاؤں میں بیٹھے ہیں، دیہات میں بیٹھے ہیں، قصبے میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے چپے چپے میں بیٹھے ہوئے پاکستانی جو شہری ہیں ان کا دفاع کریں، اور یہ ان کا آئینی حق ہے۔ اور سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی عوام، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز ہے۔ تو آپ کا بھی آئینی حق ہے اور ان کا بھی آئینی حق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اگر یہ جلسے اور جلوسوں کی اجازت پہ پابندی بھی لگائی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگانی چاہیے۔ آپ شور کریں اس بات کو کہ آپ کے جلسے اور جلوسوں میں جو ہے، جیسا کہ وہ دہشت گرد فلسطین سے پکڑا جانے والا جو دہشت گرد ہے جماعت الاحرار کا، اس کا یہ اعتراف ہے کہ یہ ان کا منصوبہ ہے، اور آپ شور کریں کہ اس منصوبے کو آپ ناکام بنائیں گے۔ اپنے جلسے اور جلوسوں میں ایسے لوگوں کو آپ خود واچ کریں گے اور اپنے جلسے اور ریلیوں کو آپ ایسے لوگوں سے پاک رکھیں گے۔ تو بالکل اگر آپ ایسا کرتے ہیں پھر آپ آئینی طور پر آئیں اور پورا منائیں، آپ کا حق ہے، احتجاج کریں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر قانون کو حرکت کرنا پڑے گی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے مقاصد امن کے لیے جو ان کی جدوجہد اور مقصد ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ کرنا پڑے گا، اور پھر عوام اس معاملے میں بلا شبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو باقی ہم بات کرتے ہیں کہ عارف علوی سابق صدر جو ہیں ان کو جناب ایک ٹاسک دیا گیا ہے PTI کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے، اور اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ PTI کی جو ایک ضد ہے، PTI کا جو ایک بیانیہ ہے اس میں برف پگھلنے لگی ہے، امکان ہے برف مزید پگھلے گی، اور کچھ نرم لہجے ہوئے ہیں، کچھ لچک کا مظاہرہ ہوا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے، اور عارف علوی صاحب نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اس وقت ملک کو بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی اور پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب، جیسا کہ IMF جو ہے اس کی رپورٹ ہے کہ بے یقینی کی کیفیت انہیں نظر آ رہی ہے آئندہ، تو اس بے یقینی کی کیفیت کو جب ختم کیا جائے گا، یہ ختم کیسے ہوگی؟ جب ضد ختم ہوگی، جب آپس میں مل کر بیٹھیں گے، بات کریں گے اور پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، بلا شبہ یہ سب کو پتہ ہے،
اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے ہیں چیزیں. تو آپ سیاسی طریقہ اپنائیے تبدیلی کا. اب انقلاب جو ہے اس کی شکل چینج ہو چکی ہے. عارف علوی صاحب، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب اور جناب سابق صدر عارف علوی صاحب، آپ اپنے چیئرمین کو، اپنی لیڈرشپ کو جو جیل میں ہیں، پانی پی ٹی آئی کپتان، ان کو سمجھائیں کہ یہ بھائی 60 کی دہائی نہیں ہے یا اس سے پہلے کی دہائی نہیں ہے کہ جب خونی انقلاب آیا کرتے تھے اور عوام امڑ پڑتی تھی اپنے لیڈروں کے پیچھے. اب لوگوں کو بھی شعور ہے، لوگوں کو بھی سمجھ ہے کہ جو آج کل کے لیڈر ہیں، یہ برائلر قسم کے لیڈر جو ہیں، یہ اپنے اقتدار کے لیے بس ان کا انقلاب ہے. جیسے ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو انقلاب جو ہے وہ چلا جاتا ہے تیل لینے. تو یہ ان کو سمجھ ہے عوام کو، تو یہ عوام اسی لیے اس طرح ساتھ نہیں دیتی. تو آپ اپنے لیڈرشپ کو سمجھائیں کہ اب انقلاب کی شکل جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور عوام اتنا شعور رکھتی ہے، عوام کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ انقلاب کی اب شکل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اب انقلاب ترقی کا ہے، ترقی کی شکل اختیار کر چکا ہے. آئی ٹی میں ترقی، دیگر انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی ترقی، ایجوکیشن میں ترقی، صحت کے جو معاملات ہیں، ہیلتھ میں ترقی، جدید اکوپمنٹ چاہیے پاکستان کے ہاسپٹلس کو. تو پوری دنیا اسی طرف جا رہی ہے. زر مبادلہ کو جمع کرنے میں ترقی اور بہت سارا انفراسٹرکچر اور بیرونی سرمایہ کاری کو ملک کے اندر لانے میں ترقی. یہ ہے انقلاب کی اب موجودہ نئی شکل جس کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے. ناظرین سمیت میں جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے میرا یہ سوال ہے، وہ مجھے کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں جس میں اس طرح کا کوئی خونی انقلاب آیا ہو پچھلے 20 سال میں، 30 سال میں، 50 سال میں. کوئی بتا دیں. مجھے تو کوئی ایسی کنٹری، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے. کیوں کہ سب سمجھ چکے ہیں، سب جان چکے ہیں. خونی انقلاب جو ہے وہ 60 کی دہائی، اس سے بھی پہلے کی دہائیوں میں ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں چلتی تھیں. تو اب یہ سب لوگ خون بہا کر یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انقلاب کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اور انقلاب واقعی جو ہے وہ ایڈیسن نے برپا کیا تھا اور اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب اس دنیا کو دیا. تو انقلاب جو ہے وہ اس کی شکل یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال آپ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ آپ اس ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور میری امید ہے کہ آپ رابطے کریں گے اور میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ رابطے کریں گے اور اس رابطوں میں جو ہے وہ آپ پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطے کریں اور آئینی طریقے کے مطابق جیسے آپ کو نکالا گیا تھا ویسے آپ رابطے کر کے، مذاکرات کر کے، تو ویسے ہی آپ موجودہ گورنمنٹ کو آئینی طریقے سے نکال باہر کر دیں. کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور سب آپ کے ساتھ ہوں گے اور اپنی حکومت کو بچانا ان کا جو ہے وہ دفاع کرنا ان کا رائٹ ہے اور آپ کو آئینی طریقے سے جو ہے وہ اپنی پارٹی کی حکومت بنا کر ملک و قوم کی خدمت کرنا آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے. اور اس میں دیگر پارٹیاں آپ کا ساتھ دیں وہ ان کا رائٹ ہے، نہ دیں وہ بھی ان کا رائٹ ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.